अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता 5-6 माह से जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस बने और ख़ास तौर पर जब 15 दिसंबर 2023 की रात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी किया गया और उस शेड्यूल जारी होने के बाद ख़ास तौर पर पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ और 9 मई के वाक़यात से अगर हम इसको लेकर चलें तो ज़्यादा एक बड़ी पिक्चर हमें बनती हुई नज़र आती है कि ये सारे हालात व वाक़यात पैदा करने का मकसद क्या था। पीटीआई पर क्रैक डाउन करना, उनकी पार्टी पार्टी तोड़ना, उनके रहनुमाओं को पार्टी से अलग करना, इमरान खान को गिरफ़्तार करना, आम इंतखाबात से पहले इमरान खान को सज़ाएँ देना, कागज़ात नामज़दगी छीनना, फिर प्री पोल रिगिंग, पोस्ट पोल रिगिंग जो अभी तक जारी है। इस सब का करने का मकसद क्या था? आज इस हवाले से हमें एक ऐसी पेशरफ्त देखने को मिली है। वैसे हमें पहले से ही आइडिया था, आम इंतखाबात से पहले ही हम तक ये खबरें जो है वो मुख्तलिफ ज़राए से पहुँच चुकी थी कि मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून कौन-सा ऐसा जो है वो मंसूबा उसका बन चुका है और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा इसमें कहाँ से दरमियान में फिट आते हैं। ये खबर जो है इसको सुनाने से पहले ना मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ। 17 दिसंबर 2019 इस दिन इस्लामाबाद की खसूसी अदालत ने साबिक फ़ौजी आमिर परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सज़ाए मौत सुनाई थी। हम उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट के चूँकि ये सामने है वफ़ाकी शरई अदालत और उस वफ़ाकी शरई अदालत के अंदर खसूसी अदालत कायम की गई थी और वहीं पर ये मुकदमे की समाअत होती थी और वहीं पर ये फ़ैसला भी सुनाया गया। हम वहाँ पर मौजूद थे, मुल्क भर का मीडिया था और सहाफ़ी दोस्त भी थे, बड़ी गहमा-गहमी, बड़ी रौनक, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पर मौजूद था। फ़ैसला सुनाया गया, फ़ैसला सुना, हमने रिपोर्ट किया और फिर उसी रोज़ शाम को हमारी उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा से हमारी मुलाकात थी, यानी प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के वफ़द की मुलाकात थी। हम तकरीबन कोई 40-42 के करीब सहाफ़ी थे जो सब उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा के से मुलाकात करने के लिए गए। 17 दिसंबर को हमारी ये मुलाकात हुई। 20 दिसंबर 2019 को आसिफ़ सईद खोसा साहब रिटायर होने थे और उनकी रिटायरमेंट से महज़ 3 रोज़ पहले ये मुलाकात रखी गई। वो मुलाकात तकरीबन ढाई घंटे जारी रही और इस मुलाकात में खोसा साहब ने काफ़ी ज़्यादा दिल की बातें की, बहुत ज़्यादा ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने उस मुलाकात में ही हमें ये बताया कि हर जज को या हर चीफ जस्टिस को दाना डाला जाता है और ये डिपेंड करता है दाना चुगने वाले पर कि क्या उसने वो दाना चुगना है या नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि एक बार जब आप दाना चुग लेते हैं तो फिर उसका उस वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बड़े घर यानी सदर बनाने की भी उनको जो है वो ऑफ़र की गई, लेकिन उनके साथ जो वादे किए गए थे शायद वो भी उनके साथ वो पूरे ना हो सके, जिसका शिकवा शायद उन्होंने हमसे उस मुलाकात में किया। लेकिन उससे हमें एक पिक्चर जो है ना वो मिलती है जो इसी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके साथ बहुत ज़्यादा वो रिलेटेबल है। आज एयरवाई न्यूज़ के ऊपर एक खबर चलती है और वो खबर ये है कि हुकूमत चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने पर गौर कर रही है, फिक्स करने पर गौर कर रही है और हुकूमत के सामने ये मामला ज़ेर गौर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल के लिए की जाए और अगर इसके ऊपर इत्तेफाक हो जाता है, ये फैसला हो जाता है तो फिर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए एक आइनी तरमीम लाई जाएगी। अब ये जो खबर है ना ये बड़ी अहम है, बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं आपको इसकी एक छोटी-सी यूँ मिसाल देता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने और फिर रिटायर हो गए। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज की जो मुद्दत रिटायरमेंट है या मुद्दत मुलाज़मत है वो 65 साल तक है। 65 साल की उम्र तक एक मिसाल है कि जो साबिक चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो 2005 में चीफ जस्टिस बने और उन्होंने 2013 में रिटायर होना था। वो 8 साल तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे। इसी तरह कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो सिर्फ 1-2 महीने के लिए बने, 1-2 महीने के बाद उनकी मुद्दत रिटायरमेंट आ गई और वो रिटायर हो गए। अब हुकूमत जो है ना वो ये सोच रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत फिक्स कर दी जाए, यानी कि कोई भी शख्स जो अगर जैसे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हैं, ये 17 सितंबर 2024 को 23 को चीफ जस्टिस बने, इन्होंने 26 अक्टूबर 2024 को रिटायर होना है।
اب اگر ان کی مدت فکس کر دی جائے تو یہ مزید 2 سال کے لیے چیف جسٹس رہیں گے، یعنی ان کی مدت ملازمت 3 سال ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو دیکھا جائے، ان کی مدت ملازمت جو ہے وہ کاؤنٹ کی جائے گی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکومت اس میں کتنی حد تک کامیاب ہوتی ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں یہ چیز بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے سے بہت پہلے، جب کا گزشتہ سال پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کا کیس چل رہا تھا، تو اس وقت مسلم لیگ نون کے وکلاء یہ کہتے تھے کہ یہ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، ان کے ہم خیال ججز کا راستہ روکنے کے لیے جو ہے وہ کوئی آئینی ترمیم لانی چاہیے، چیف جسٹس کی مدت ملازمت فکس کرنی چاہیے تاکہ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک، جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہم خیال سمجھے جاتے تھے، ان کا راستہ صاف کیا جائے، ان کے چیف جسٹس بننے کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں، وہ ان کی مدت ملازمت 3 سال ہوتی ہے، تو اگر وہ چیف جسٹس رہتے تو پھر جسٹس اعجاز الاحسن کی جو مدت ملازمت تھی وہ ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ ان کی چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے دوران ہی ان کی 65 سال پورے ہو جاتے اور وہ ریٹائر ہو جاتے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ بنتے، جب وہ بن جاتے تو پھر جسٹس منیب اختر جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں بن پائیں گے، اسی طرح پھر جسٹس عائشہ ملک کا بھی آگے اسی طرح کا ایشو آئے گا۔ تو اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، اب یہ عملی جو ہے نا وہ ایک شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے حکومت نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے غالباً، جس کمیٹی کے اندر سپریم کورٹ کے سینئر ایک وکیل بھی ہیں، اور اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے، ویسے ہماری 2 ہفتے پہلے پاکستان بار کونسل کے جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں اور وائس چیئرمین ہیں، ان کے ساتھ ہماری سپریم کورٹ میں ملاقات ہوئی، تو ہم نے ان کے سامنے یہ سوال رکھا، بلکہ میں نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ حکومت اگر مدت ملازمت بڑھاتی ہے تو آپ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا، تو انہوں نے اس وقت کہا کہ ہم اس کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ اب جو حکومتی حلقے ہیں، یہ قاضی صاحب کے جو فین کلب کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیبل سٹوری ہے، اور ٹیبل سٹوری جو ہے نا وہ صرف افواہیں پھیلانے کے لیے جو ہے نا وہ یہ چلائی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے عام انتخابات میں دھاندلی ہوئی، پی ٹی آئی کا حق مارا گیا، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، ان کی مخصوص نشستیں چھینی گئیں، پری پول ریگنگ کی گئی، پوسٹ پول ریگنگ کی گئی، جو آج بھی دوبارہ گنتی کے نام پر جاری ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی 202 نشستیں قومی اسمبلی کی بنتی تھیں جو چھین لی گئیں، اور اب مزید جو رہ گئی تھیں وہ بھی چھینی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ عام انتخابات میں کچھ طاقتور حلقوں کی جانب سے کہا گیا کہ ہم پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کی سیٹوں کی سینچری مکمل نہیں کرنے دیں گے، اور پھر پی ٹی آئی 100 کے قریب گئی، اور وہاں سے پھر ان کو ریورس گیئر لگا، اور وہ نشستیں چھیننے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جس حلقے میں مسلم لیگ نون کا امیدوار دوبارہ گنتی کی بات کرتا ہے، وہاں دوبارہ گنتی ہوتی ہے، ووٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کا جیتا ہوا امیدوار ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کو کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت بھی چل رہے ہیں، اور دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ چھیننا، ان کی مخصوص نشستیں اور یہ سب کچھ، اب یہ سارا فائدہ اس کا کس کو ہوا؟ وفاقی حکومت کو، مسلم لیگ نون کو، پی ڈی ایم حکومت کو، پیپلز پارٹی کو، یا ان کی اتحادی جماعتوں کو۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام انتخابات سے بہت پہلے مسلم لیگ نون والے یہ کہتے تھے کہ قاضی صاحب کی جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو ان کی مدت ملازمت بڑھائی جانی چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے لوگ جنہوں نے مئی 2023 میں جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ آنے والے چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں، پھر ان کے دور میں ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد نواز شریف کو جیسے انصاف کی ہوم ڈیلیوری ہوئی، ان کے 2 بیٹے جو جن کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری تھے، وہ اشتہاری تھے، ان کو انصاف جو ہے وہ پلک جھپکنے میں مل گیا۔ 7 سال کے وہ جو ہیں وہ اشتہاری تھے، اور 7 منٹ کے اندر ان کے جو ہیں وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے، کرپشن کے الزامات بھی ختم، کرپشن کے چارجز بھی ختم، اور وہ بری ہو گئے پچھلے دنوں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو چیزوں کو مشکوک بناتی ہیں، اور بظاہر گٹھ جوڑ بھی اس میں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور پی ٹی آئی کی جو سیٹیں چھیننے کا اصل منصوبہ بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ حکومت کو 2/3 اکثریت دینے کا مقصد شاید یہی تھا
کہ یہ آئینی ترامیم، کیونکہ 2/3 اکثریت لینے کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ آپ آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ بھی یاد ہے، اور شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، کہ عام انتخابات سے پہلے نون لیگ والے کہتے تھے کہ ہمیں 2/3 اکثریت چاہیے تاکہ ہم جو اپنی مرضی کی آئینی ترامیم ہے وہ کر سکیں۔ پھر ان کو بتایا گیا جی کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ایسی نہیں ہے کہ آپ کو 2/3 اکثریت مل سکے۔ پھر انہوں نے کہا جی سادہ اکثریت ہو تاکہ حکومت کو کم از کم جو حکومت چلانے کے لیے جو امور ہوں، جو قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل یا رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن پھر وہ بھی مسئلہ نہ رہا، پھر کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کے لیے تو 110 سیٹیں جیتنا بھی انتہائی مشکل ہے۔ پھر یہ بھی ایک ادارے کی جانب سے، ایک خفیہ ادارے کی جانب سے رپورٹ دی گئی کہ مسلم لیگ نون کی تو شاید ٹوٹل سیٹیں ہی کوئی 25-26 بنتی ہیں پورے پاکستان میں۔ لیکن پھر انتخابات ہوئے، پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، دھاندلی نہیں دھاندلا کیا گیا، اور پھر مسلم لیگ نون کو ایک انتہائی ذلت آمیز قسم کی جیت دی گئی، اور ان کو ایک ایسی جیت دی گئی کہ نواز شریف صاحب آج بھی پردہ نشین بنے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار بھی ہیں۔ اور اب اس جیت کی وجہ سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سمیت جو دیگر اتحادی جماعتوں پر مشتمل حکومت ہے، اسے 2/3 اکثریت حاصل ہو چکی ہے۔ اور اب 2/3 اکثریت حاصل ہو جانے کے بعد اچانک یہ خبر آنا کہ حکومت چیف جسٹس پاکستان کی مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب 6 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، ان کا ایک خط منظر عام پر آیا، اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا وزیر اعظم سے ملاقات کرنا، جسٹس منصور علی شاہ کا بھی اس میں بیٹھنا، یہ بڑا حیران کن ہے۔ اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جو معاملات ہیں شاید وہ بہت آگے تک پہنچ چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ویسے بلی تو اب تھیلے سے باہر آ چکی ہے، پتہ چل جائے گا اصل کہانی جو ہے وہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید قاضی صاحب کی تو اپنی اب ساکھ رہی نہیں ہے، ان کی کریڈیبلٹی صفر ہو چکی ہے، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اور افسوس جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر ہے کہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی شاید اسی صف میں کھڑے ہوئے ملیں گے، لیکن شاید وہ اس وجہ سے بھی خوش ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو جس طریقے سے استعفیٰ دلوا کر ان کا راستہ صاف کیا گیا، اور اب اگر وہ 3 سال کے لیے، ویسے بھی ان کی مدت ملازمت اب 3 سال ہی بنتی ہے، وہ اگر اس کے حق میں نہ بھی ہوں تو تب بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہمارے ریاست کے اس وقت جو اسٹیٹ افیئرز ہیں وہ یہ ہیں، اور انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ چینی انجینئرز پر حملے ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ ہمارے سیاستدان وہ اپنی خوش گپیوں میں مشغول ہوتے ہیں، ان کو ریاستی امور کا، ریاست کو ہونے والے نقصان کا کوئی ان کو فکر نہیں ہے۔ اور اب عہدوں کی بندر بانٹ تو پہلے بھی ہو گئی تھی کہ اسپیکر کا عہدہ کون لے گا، چیئرمین سینٹ کا کون لے گا، گورنر کا عہدہ کون لے گا، صدر کا عہدہ کون لے گا، وفاقی وزارتیں کون لے گا، اور اب وہ بندر بانٹ جو ہے وہ اب مزید جو ہے وہ کھل رہی ہے، اور دیگر جو فریقین اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اب اس کے اندر آ رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے بھی آئینی خلاف ورزیاں ہوئیں، انتخابات میں دھاندلی ہوئی، فارم 45 کا ایشو ہو، جو بنیادی حقوق کا معاملہ ہو، بلے کے انتخابی نشان چھین کر پسندیدہ سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کے آئینی حق کا معاملہ ہو، ان سب میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہیں نہ کہیں سب جو گیم ہے اس کے اندر وہ ہمیں ملوث ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کا حصہ ہے، ان کا کردار کہیں نہ کہیں اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر اب ان کے اوپر یہ نوازشات ہونا، اور ان کی مدت ملازمت بڑھانے کی باتیں کرنا، اور 2 سال اگر ان کی مدت ملازمت بڑھ جاتی ہے تو پھر میرے خیال میں اس ملک کے ساتھ اس سے زیادہ بھیانک جو گھناؤنی سازش ہے شاید وہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال کیا بنتی ہے، کیا پاکستان بار کونسل بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ملنے والے اس جو ایک فائدہ ہے اس پہ خاموش رہتی ہے، یا دیگر ججز کو بھی جب یہ چیزیں ملے گی تو پھر اس کے اوپر پاکستان بار کونسل اپنا موقف تبدیل کرتی ہے۔ ویسے مجھے ان سے کوئی زیادہ امید نہیں ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آرا ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔